अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के वक्त मेरी और आपकी मुलाकात होती है और हमारा टॉपिक भी ज़ाहिर है कि एनर्जेटिक होता है। आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है और जो रेगुलर मेरा प्रोग्राम देखने वाले हैं वो सब जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक को हमारा ख़ास प्रोग्राम होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हमारा माशरा के माशरती लिहाज से किस तरह से हम जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम चल रहे हैं। फिर आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते नज़र आते हैं कि साइंस का डायरेक्ट इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है। जिस तरह जुम्मतुल मुबारक के दिन हम इस्लामी टॉपिक्स को जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं और इस पर बात करते हैं, इससे बहुत सारे लोग फैज़याब भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रोग्राम को, इस ख़ास तौर पर जुम्मे के प्रोग्राम को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही आज आप ही की पसंद से, आप ही की फरमाइश पर ये टॉपिक जो है वो मैंने रखा है कि इस्लाम का और साइंस का, जदीद साइंस का आपस में ताल्लुक क्या है। ये ताल्लुक जो है वो कितना गहरा है, कब से है और इस्लाम ने किस तरह से जो है वो इस साइंस को प्रूफ किया है। क्योंकि अक्सर औकात लोग जो है वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक जो दीन है उसमें साइंस का कल्चर या साइंस की जो इतनी इजादात हैं वो नहीं है। लेकिन फिर अगर हम बात करें कि जब कंघी ईजाद हुई, जब साबुन ईजाद हुआ, जब कश्ती की बात आई, तो फिर ये हमारे अंबिया इकराम ने ही जो है वो इस दुनिया में ये सब चीज़ें जो है वो बनाई, लेकर आए। इनकी ईजाद ये साबित करती है कि इस्लाम का और साइंस का गहरा ताल्लुक मौजूद था, है और रहती दुनिया तक रहेगा। तो आज जदीद साइंस में जो तरक्की हो रही है उसमें इस्लाम को हम कैसे देखते हैं और इस्लाम के कौन कौन से ऐसे रहनुमा असूल हैं जिसके फॉलोवर बन के हम जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम साइंस में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम को जो बाकायदा आगाज़ करते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर कामरान सिद्दीक नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह की ज़ात का। बताइएगा कि आज का दौर, जदीद दौर और आने वाला दौर उससे भी ज़्यादा जदीद दौर, इस जदीद दौर में इस्लाम के क्या रहनुमा असूल हैं जिनके हमें फॉलोवर होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप हकीकत में मुआशरे की इस्लाह के लिए, जहाँ आप बाकी मुख्तलिफ़ नौइयत के सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए लोगों की इस्लाह मुआशरा के लिए जो आप टॉपिक्स लाती हैं, वहीं आप स्पेसिफ़िकली जुमा मुबारक में और उससे हट के भी रमज़ानुल मुबारक या बाकी इवेंट्स के हवाले से भी आप इस्लाम के हवाले से भी उसको प्रॉपरली जो है वो लोगों को टीच कर रही हैं। अल्लाह पाक इसका आपको अजर अता फरमाए, आपके इदारा को, और हम सबको मिलकर जो है वो इस्लाह मुआशरा के लिए जो है वो सरगर्म अमल रखें। आमीन सुमा अल्लाह इस नेकी को कबूल कर ले। आमीन आमीन। आपकी इस मेहनत को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने जो स्पेसिफिकली बात की है, इस्लाम जो है वो साइंस को रिलेट करके अगर हम उससे बात करें तो उसके हवाले से क्या है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है और इस्लाम के दामन में वसअत कितनी है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ आज मुआशरे में प्रॉब्लम ही ये है कि लोग उसे बड़ा जो है लिमिटेड करके सोचते, देखते और समझते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। अदरवाइज़ अगर इस्लाम की स्पिरिट के साथ उसकी स्टडी की जाए, उसको समझा जाए, उसको समझने की कोशिश की जाए, तो कोई वजह नहीं है कि इंसान को ये समझ ना आए कि इस्लाम से बढ़कर कोई दीन जिद्दत पसंद नहीं है, यानी इससे बढ़कर कोई जदीद दीन है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे बढ़कर कोई मॉडर्न विजन है ही नहीं है जो इस्लाम ने दिया। ऐसा ही है, क्योंकि इसके लिए हमें इसको बड़ा डिटेल के साथ समझने के लिए को इतना मुश्किल समझाया कि समझने वालों ने इसको ये समझा कि ये मॉडर्न दीन ही नहीं है। जी हाँ। तो ये आज हम चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को, और जहाँ पर भी ये टॉपिक इस तरह के डिस्कस होते हैं वहाँ पे अवेयरनेस जो है वो कायम होती है, और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स के लिए हम जो है वो शो करते हैं ताकि हम यहाँ पे भी और बाहर बैठने वालों के लिए भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। जी हाँ। तो वो जो आपने बात की है, ये समझने के लिए कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न विजन के हवाले से देखने के लिए हमें एक लम्हे के लिए दौरे जहलियत की तरफ नज़र दौड़ाना होगी। उसको जब हम देखते हैं तो पता चलता है वहाँ की सोच
فرسودہ سوچ، لوگ جو ہے وہ دقیانوسی سوچ رکھتے تھے، ابا و اجداد سے ہم نے یہ دیکھا یہ کر رہے ہیں تو یہی شاید ہمارا دین ہے اور یہی ہم لے کر بڑے کمیٹڈ تھے اس کے ساتھ، اویئرنیس نہیں تھی اور پھر جو اپنی رسومات اور رواج تھے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی کوئی حقیقت پسند اگر سوچ آپ کے پاس آتی ہے، کوئی حقیقت پسند بات آپ کی طرف لاتا ہے تو آپ اس کو پک کرنے کی تبھی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب آپ کے ہاں وسعت ہو. تو اسلام جب آیا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جب دین پھیلا تو آپ نے ایک ان سے ہٹ کے، یعنی ان کے رسم و رواج، طور طریقے اور ان کے انداز سے ہٹ کے ایک نئی چیز دی. بالکل صحیح. آپ نے فرمایا کہ ایک رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اسی کی سے مناجات کرو، اسی سے دعا کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو یہ ایک نئی سوچ تھی، ایک ماڈرن ویژن تھا، ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی. اور پھر اس سے آپ ساری چیزیں ریلیٹ کرتے جائے. خواتین کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ تھی اس معاشرے کی وہ دل دہلا دینے والی تھی، تکلیف دے تھی، مگر اس میں بھی آپ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ایک ماڈرن ویژن دیا، نئی سوچ دی. فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کسی بھی مخلوق کو جو ہے وہ بے معنی بے بکت نہیں پیدا کیا. اور پھر عورت تو تمہارے لیے رشتے میں ماں کی صورت میں ہے، بہن اور بیٹی کی صورت اور زوجہ بیوی کی صورت میں ہے، تو اس کی قدر، اس کی عزت اور اس کی تکریم جو ہے وہ بہر صورت جو ہے وہ ملحوظ رکھی جائے. تو یہ ایک نیا ماڈرن ویژن، نئی سوچ تھی جہاں سے دین جو ہے جو بیسز اس کی بن رہی ہیں وہ اس سے ہو رہی ہیں. پھر وہ آگے چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ہر مسائل کا حل دین نے اپنے ہاں رکھا ہے. اور پھر اس دور کے جو بہترین تقاضے اور بہترین طریقہ تھا، وہ ٹریولنگ کا ہو، وہ آپ کا لائف سٹائل ہو، وہ آپ کے خاندانی معاملات ہوں، ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ 14.5 پونے 1500 سال کے بعد کی بات ہے. اس وقت کے جو ٹریولنگ کے سورس تھے آج اس سے ہٹ کے آج گاڑیاں ہیں، موٹرز ہیں، آج ایئر لوگ کرتے ہیں. آج آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے آپ ریموٹ کنٹرول ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے اگلا آنے والا دور جو ہے وہ صرف ایک بٹن کا دور ہے. بالکل آج اس دور میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. جی ہاں. تو یہ سب ہمیں اسلام نے ہی تو سکھایا. میں یہ کہتی ہوں پروفیسر صاحب کہ دیکھیے کہ جب اللہ نے یہ دنیا تخلیق کی تو سب سے پہلا سائنس کا نظارہ تو یہ نظارے ہیں، یہ خوبصورتی ہے جو اللہ نے تخلیق کی. یہ درخت کا اگنا، پودے کا جو ہے وہ ایک بیج سے جو ہے وہ تناور درخت بن جانا، خوبصورت پھولوں کا جو ہے وہ ہمارے ارد گرد ہونا، اور ایسے رنگین پھولوں کا کہ جن میں کلر کمبینیشنز اتنے خوبصورت کہ کوئی سائنس، کوئی گیس، کوئی فلٹریشن، کوئی ایسا پلانٹ لگا لیں آپ ویسے خوبصورت فلاورز بنا ہی نہیں سکتے. ایسے پانی کے رنگ، کلر کہ اور اتنی جو ہے وہ آبشارے، جھیلیں، کہاں کہاں سے جو ہے وہ نکلتی ہوئی خوبصورتی. یہ تو سائنس بھی دنگ رہ جاتی ہے یہاں پہ کہ اسلام تو اس سے کہیں آگے کا ماڈرن دین ہے جس نے اتنی خوبصورتی دی. یعنی آپ نے جو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ابھی بات اس سے ریلیٹ کی ہے، یہ بھی بات ہمیں یہی میسج دیتی ہے، بلکہ یہ ایک قدم اور آگے لے جاتی ہے، ہمیں اور زیادہ کمیٹڈ کرتی ہے کہ دین نے جو چیزیں دی ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، سائنس انہی کی طرف آ رہی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی جدتیں ہیں، جتنی اس کی جو تھیریز آ رہی ہیں، جو اس کے ساتھ ماڈریٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں دین کے عین مطابق آ رہی ہیں. اور اگر کھوج میں ہے کہ اسلام جو اتنا بڑا دین ہے، یہاں اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی کیسے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا. لیکن سائنس جو ہے وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے. انسان جیسی کوئی دوسری چیز سائنس نہیں بنا سکی، نہ بنا سکے گی. بے شک مختلف. آپ دیکھیے اشرف المخلوقات ہم سب کو بنا دیا، اتنے ریبوٹس آ گئے، اتنی چیزیں آ گئیں، انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں لیکن انسان نہیں بنا سکے کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ ہے جدید اسلام. جی ہاں، یہ دراصل جو تخلیقات ہے نا، یہ ساری تخلیقات انسان نے کی ہیں، لیکن یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی تخلیقات کا شاہکار ہے. تو وہ شاہکار ہے کہ جس نے آگے ساری چیزیں بنائی. تو کیسے ممکن ہے کہ انسان حقیقت تک پہنچ جائے؟ یعنی اللہ رب العزت ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے، دینی سوچ اور فکر ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ حقیقت اسلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں، وہی حقیقت ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے آج انسان کو
ایک لمحے کے لیے یوں سوچ لیں، سائنسدان کو جو ایجادات کر رہا ہے اس کو سوچ اور فکر کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے بھائی، وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے وہ انسان کے لیے آسائشیں، آسانیاں، بہتریاں پیدا کر رہا ہے، تو ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس سے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اسے ہم اس کا بہتر اور پازیٹیو یوز دیں، ہم اس سے بتائیں کہ اس طریقے سے اگر کیا جائے تو یہ دین کی خدمت بھی ہوگی اور اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے، اور اس سے ہم جو ہے وہ بہتر اور پازیٹیو جو ہے وہ اس کا، آج آپ جیسے کہتی ہیں کہ اللہ نے اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے کائنات، تو اس کائنات کا مشاہدہ شاید سارے لوگوں کی بس میں نہیں ہے کرنا۔ فار ایگزامپل ہمارے ہاں لوگ ہیں جو ناردر ایریاز نہیں جا سکتے، وہ جا کے وہاں کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے امیجن نہیں کر سکتے، تو آج آپ کا جو ٹیکنالوجی ہے کیمرہ کی صورت میں، ڈرونز کی صورت میں، وہ ساری کوریج ہے وہ کر کے تو آپ کے سامنے آپ کے روم میں بیٹھے آپ تک پہنچا رہا ہے، آپ تک تعلیمات پہنچائی جا رہی ہیں، آپ تک دنیا بھر کے حالات پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے کب ہوئے؟ جب سائنس پر ہم نے اس بات کا یقین کیا کہ یہ سائنس اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی انسان اپنی سوچ اور فکر کو بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں سے انگریز سائنسدانوں نے سیکھا، ان سے سیکھ کر جو ہے وہ آگے امپلیمنٹیشن کر کے نئی سے نئی ایجادات کی بنایا۔ ہمارا دیکھیے کنگھی ایجاد ہوئی، ظاہر ہے یہ انبیاء کرام کی ایجاد ہے، یہ کسی عام آدمی کی، عام انسان کی، ہم اس دور کے ان کو سائنسدان بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو اس سے بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی کہ ہم ان کے لیے تو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظات بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ بٹ پھر کشتی بنائی گئی، دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انبیاء کرام کے ذمہ لگایا کہ تم یہ چیزیں بناؤ اور بنا کے دنیا میں انسان کو دکھاؤ کہ یہ ہے ایجاد، یہ ہے سائنس جس سے ریلیٹ کرتا ہے اسلام، تبھی یہ سائنسدان جو ہے وجود میں آئے اور تبھی سائنس کا وجود ہوا۔ بے شک بے شک، کوئی اسے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو ہے نا یہ پرابلم، جو لوگ اس کو ڈینائل کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی دراصل ریسرچ نہیں ہے اس حوالے سے، کہ وہ تھوڑا سا پاس میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ آج کی جتنی بھی جدید سائنس ہے اس سارے کے بانی اسلامک سکولرز تھے، اسلام کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو بروئے کار لا کے آج میڈیکل جتنی ہے وہ ساری دیکھ لیں آپ اسلام سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اسلام کے بزرگوں نے اس پر جو ہے وہ ایز اے سائنسدان، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے فزیشین جو ہے وہ باہر کے ممالک میں بڑے اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی تو وہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، جو بزرگ تھے، ان کی تعلیمات، ان کی فکر نے دراصل سائنس کو، آج کی میڈیسنز کو، میڈیکل کو اور جدید سائنس کو، ساری کو جو ہے وہ اس کو پروفیسر صاحب طب کا علاج کہاں سے آیا؟ دیکھیں نا، میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑی سائنس کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ بے شک جڑی بوٹیوں سے جو ہے وہ علاج کرنا سکھا دیا۔ آج وہ باقاعدہ ٹرم کے طور پہ طب نبوی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ بیمار ہوتے، تکلیف میں، مصیبت میں، ہر چیز کو اسپیسیفائی کر کے بتایا کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، اس بیماری کا یہ علاج۔ آج کیا ہوا؟ آج اسی کو جدید کر کے اس کو باقاعدہ ٹیبلٹس کی صورت میں بنا دیا گیا، اس کی انجیکشنز اور ویکسینیشنز ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں کر کے انہوں نے دراصل کیا یہ ہے کہ انہوں نے جدید دور میں اسی طب کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں جو چیزیں رائج رہی، یا اس سے بھی پہلے کی آپ بات کریں تو انبیاء کے دور میں بھی تھی۔ جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کشتی ہے، تو آج اس کی بوٹس کی مختلف صورتیں بن گئی ہیں، اس کے جو باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ جہاز، شپس کی صورت میں جو ہے وہ ٹریولنگ ہوتی ہے، دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے آپ کی دوسری کنٹریز کے ساتھ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے موجد ہیں۔ اب کس طرح کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جی اس طرح سے اور جدید اس کو نہیں کیا جا سکتا، بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ اس وقت چونکہ جانور سواری کے طور پہ تھے اور کوئی سورس تھا نہیں، ادروائز اگر یہ انکار کر دیا جائے تو پھر جہاز پہ ٹریول کرنا جو ہے وہ بھی ممکن نہ ہو۔ جبکہ آپ جاتے ہیں کعبۃ اللہ میں طواف کعبہ کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو آپ کو اسی سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے نا۔ اس وقت کی کنگھی کی ایجاد بتائیے نا، لکڑی سے جو ہے وہ ایجاد ہوئی، لکڑی سے ایجاد ہوئی، چھوٹے چھوٹے دندانے اس کے جو وہ کر کے جو وہ کہا کہ بال الجھے ہوئے ہوں تو اس کو سلجھایا کیسے جاتا ہے، اسلام نے ہمیں سکھایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی اس میں دو چیزیں رکھ دی، ایک خوبصورتی بھی رکھ دی کہ خود کا بنانا سنوارنا، خود کو جو ہے وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے کہ صاف ستھرا رہے، انسان جو ہے اپنی پاکی صفائی کا بھی اہتمام کرے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ
یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی جدید ذرائع ہوں، جو بھی طریقے تم ایجاد کر سکتے ہو جس سے تمہیں فائدہ ہو، اسی پر آج آپ کی ساری ٹیکنالوجی بیس کرتی ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے. تو ایسے میں جو شخص اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوگا، جو اس کی جو اس کا باقاعدہ جو ہے اسے یوٹیلائز نہیں کرے گا، وہ میرے خیال سے اس دنیا سے کٹ جائے گا اور وہ بہتر طریقے سے اسلام کی خدمات بھی نہیں کر سکے گا. صحیح، بالکل. آج تو آپ کے پاس ٹائم ہے نا، آج آپ جو ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی پہ، جو ہم اس ٹیکنالوجی کا جو ہے مس یوز کر رہے ہیں، اس کو ہم پازیٹیو پوائنٹ سے بھی تو یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہم انفارمیشن کو پھیلائیں، اس میں ہم کر بھی رہے ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی زیادہ پھیل رہی ہے، پازیٹیوٹی کم ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ اپنے کام میں بہت بیزی ہیں، وہ ان کے پاس اتنا وقت یا فرصت نہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو اس طرح سے جو ہے وہ وقت دے سکیں. اور نیگیٹو جتنے فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دماغ جس سمت میں گھومتا ہے وہ چیز سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں اور پورا معاشرہ جو ہے اس چکر میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. بالکل، جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. آپ کے یہ جو پروگرامز ہیں، جو آپ کا یہ کنٹریبیوشن ہے، اس میں یہ اس کا بہترین ایک ٹول ہے کہ دیکھیں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اور بعد ازاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کا یہ میسج، آپ کی تعلیمات، آپ کا یہ ویژن جو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہی ہیں، یہ پہنچے گا جب لوگوں تک تو لوگ اس کا پازیٹیو یوز کریں گے. لوگ اس کو سمجھیں گے کہ ہمیں مظلوم کی آواز بننے کے لیے، حق اور سچ کے ساتھ آواز بلند کرنے کے لیے، ہمیں اسلامی تعلیمات کا اصل ویژن سمجھ کر اس کو جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ہمیں قرآن و سنت کی جو صحیح تشریحات ہیں اور جو بہترین سکولرز کی صورت میں ہم اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ لے کر آگے جب پھیلائیں گے تو یہ ہمارا صدقہ جاریہ بھی ہوگا. ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک جدید اور سائنس کی جو ایجادات ہیں اس کا بہتر یوٹیلائز بھی ہوگا. کہتی ہوں کہ دیکھیے، ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اسلام نے بیسک ہمیں 5 ٹائم جو ہے وہ ایکسرسائز کا جو ہے وہ آرڈر دیا ہے. یہ حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے صادر ہوا کہ 5 ٹائم نماز پڑھیں. نماز کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے. اگر آپ اس کو ایکسرسائز سمجھ کے اپنی باڈی کی خوبصورتی، اپنے چہرے کی جو ہے وہ بلشنگ کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں تو فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، نیت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور ایمان بھی پختہ ہو جاتا ہے. یہ تینوں چاروں چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں اور ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا، یا سمجھانے والوں نے کیا کیا کہ اس کو مشکل بنا دیا. بس جو 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں اسلام نے کہی. فرض عبادات آپ نے ادا کرنی ہے، پر آپ اس کو خوشی سے ادا کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ نہیں ادا کریں گے تو اس کا گناہ. آپ نے وہی فرائض جو ہمارے بڑے سخت ذہن لوگ جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کرتے، وہی بات آپ نے کی، لیکن خوبصورتی سے کی، پولائٹلی کی، اور اس کے افادیت اس کی بتائی ہے. یعنی اس کا آپ اس کے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کو اگر دیکھیں تو آپ بتا سکتے ہیں یا اپنی جنریشن کو کہ آپ جم کے لیے گھنٹہ لگاتے ہیں، اس میں جا کے وہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسلام نے جو نیچرل دین ہے اس نے اپنی پریکٹسز میں رکھی ہوئی ہیں. یعنی نماز کی صورت میں جیسے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی یہ چن جو ہے وہ نکل آتا ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ اکثر خواتین کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہاں سے ان کا فیس جو ڈبل چن ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو اللہ اللہ اللہ، آپ یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں. آپ یہ ایکسرسائز کریں. آپ کا اسلام بھی ساتھ ہی ہے، آپ کی سائنس بھی ساتھ ہی ہے، آپ کی خوبصورتی بھی ساتھ ہی ہے. آپ کو یہ میں گفٹ کے طور پہ جو ہے وہ دے رہی ہوں کہ اگر کبھی ڈبل چن، اکثر مجھے پرابلم ہو جاتی ہے کہ زیادہ کھانا کھائیں تو ڈبل چن آ جاتا ہے، تو میری یہی ایکسرسائز جو ہے وہ آن رہتی ہے. کسی آپ ٹیک لگا کے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اس کو جب آپ اللہ ہوں کریں گے تو یہ جو آپ کے سارے جوز ہیں، یہ جو لائنز ہیں، یہ ایسے اوپر کی طرف جو ہے وہ کھینچیں گی. اب اللہ کا نام بھی لے لیا، اللہ کے وہ فرض کی ادائیگی بھی کر دی، خوبصورتی کے لیے ایکسرسائز بھی کر لی، اور آپ کا دل بھی مطمئن ہے کہ میں نے جو ہے وہ بڑا ایزیلی کام کر لیا. یہ ہے اسلام. ڈاکٹر صاحبہ، یہ اسلام نہیں ہے جو ہم نے بتایا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے تو جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت ایسا انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کے مسائل، یعنی کہ ان کے جو فزیکل مسائل ہیں فٹنس کے، اور وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا. کیسا خوبصورت میتھڈ آپ نے اپنایا ہے کہ اسی طرح ہی نماز ہے. یہ میرا لائف سٹائل ہے پروفیسر صاحب، یہ میرا لائف سٹائل ہے. میں چاہتی ہوں کہ جیسے میں اپنی زندگی کو گزارتی ہوں اس میں سے اگر کچھ اچھی باتیں ہیں، میں کوئی پرفیکٹ انسان تو نہیں ہوں، لیکن اگر اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں تو وہ دوسرے ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہو جائیں. میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کریں، دیکھیں آپ آسان ہو جائے گا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے اس میں. دیکھیں آپ کسی کی بھلائی اور خیر کے لیے اور بڑا آسان سا ٹول دے رہی ہیں. یس، یعنی اس کو وہ ہم اس کو اسپرچوئل تھیراپی کہتے ہیں. صوفیہ اس کو کہتے ہیں. صوفیہ اس کو
کہتے ہیں ہتھ کار ول دل یار ول، کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی معاملات بھی کرتا رہے اور ساتھ دین سے بھی جڑا رہے. پروفیسر صاحب اللہ کے راستے کے علاوہ جو بندہ راستہ اختیار کرتا ہے اس میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے پھر اللہ کے لیے کچھ کرنا بھی تو ہے، کوئی کنٹریبیوشن بھی تو، کوئی یاد، کوئی محبت. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کو ہر وقت یاد تو رکھتے ہیں نا، اس کی ہر وقت جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، آنکھیں بہت اچھی ہیں، بال بہت اچھے ہیں، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے. اللہ کے فرائض بہت اچھے ہیں، تو اللہ نے جو ہمیں فرائض دے دیے یہی ہمارا جو ہے وہ اسلام ہے اور یہی ہماری سائنس ہے. اور آج کے جدید دور کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اسلام کو ایسے سمجھاتے. ہم نے اسلام کو اتنا مشکل سمجھا دیا، وہ عوام نے کیا، لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ یار اس کے لیے تو پورا پراپر ٹائم نکال کے نماز ادا کرنی پڑے گی. لو ایکسرسائز کے لیے تو ہم چلے جاتے ہیں، جیسے مرضی کپڑے پہنے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو اللہ نے آپ کے کپڑوں پر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی آبجیکشن نہیں کی. جتنا جدید دور ہوگا اتنے جدید کپڑے ہوں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں اتنے جدید جو ہے وہ اولیاء اللہ ہوں گے، اللہ کے پیارے بندے ہوں گے کہ آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں. لیکن دور کا تقاضا ہوگا کہ وہ ماڈرن لباس میں ہوں گے. تو یہ دور کے تقاضوں کے حساب سے ہمیں چلنا ہے، دور کے تقاضوں کے حساب سے، اور پھر اس پر جو وقت کی ضرورت ہے اس کو ملحوظ خاطر، یعنی یہ آپ کی موٹیویشن کا ایک طریقہ ہے نا، انداز ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی طرف لا رہے ہیں، عبادات کی طرف لا رہے ہیں، لیکن آپ اس میں سے پہلو ان کو دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی فزیکلی فٹنس کا بھی بڑھائے گی چیز، بالکل کہ آپ کی خوبصورتی بڑھائے گا، آپ کو معاشرے میں بہتر کرے گا. وہ چیزیں جو جن کے لیے آپ اسپیسیفک ٹائم نکالتے ہیں، جن کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے یہاں اجر بھی ہے اور فزیکل فٹنس بھی ہے. یعنی ایک کام میں سے کئی پہلو آپ جو ہے وہ اس کے نکال کے دیتے ہیں. میں نے کبھی جم جانے کا نہیں سوچا. لوگ کہتے ہیں آپ اتنی سمارٹ کیسے؟ میں کبھی جم نہیں جو کی طرف نہیں گئی. آپ ان کو کبھی راز بتا دینا کہ میں اللہ کی عبادت جو ہے وہ بندگی بجا لاتی ہوں، اور میں سوتی بہت کم ہوں. میں سوتی بہت کم ہوں، اکثر رات کو میں لیٹ نائٹ جاگ رہی ہوتی ہوں. تو میں یہ آپ کے ہاتھوں کی ایکسرسائز، آپ کے فیس، کبھی کوئی موقع ملا تو کسی پروگرام میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی زندگی کی خوبصورتی میں اور اپنی خوبصورتی میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ بڑے اندر والوں کی بات ہے، اندر دل کی اور اللہ والوں کی بات ہے. بندے عام بندہ کی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ میں آتی بھی نہیں، لیکن تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھ کے یہ ایک ماڈرن قسم کی خاتون ہے، اس کو کیا پتا ان سب چیزوں کا. لیکن پھر جبکہ اب یہ دیکھیں ایک امیج یہ ہے، اور دوسری طرف ہے کہ آپ کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جو آپ کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور وہ ضروری ہے، اور وہ آپ کو اس چیز کے لیے ہم اسی سے دور ہیں. ہم اسی سے دور ہیں پروفیسر صاحب، جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم سٹریس میں، جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈپریشن سے نکال دے. جس نے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے، اگر اس کی لا بھی اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے سٹارٹ آپ کو اسی سے کرے گا کہ جائیں پہلے اللہ کو تو یاد کریں. جا کے آپ جیسے ہی اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے، آپ کی پریشانیاں جو تکلیفیں جو ہیں وہ مائنس ہوتی چلی جائیں گی اور پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں دین میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ اگر سمجھ آ جائے تو ہمیں دین سمجھ آ جاتا ہے، اور پھر اس پر امپلیمنٹیشن کی صورتیں بھی نکلتی ہیں، اور ہمارے لیے وہ ایک موٹیویشنل پوائنٹ بنتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا ایزا امتی، ہم ویسے تو دعوے اور نعرے تو بڑے غلامی مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے لگاتے ہیں، لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے، اس بات کو نہیں ریئلائز کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہاں تمام انسانیت کے لیے بھی شافع تھی، اور تمام انسانوں کے لیے وہ پیسفل تھے، تمام انسانوں کے لیے آپ کے ہاں ہمبلنس تھی، آپ کے ہاں محبت کے جذبات تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب ہماری کمٹمنٹ ہوگی کہ وہ ہمارے لیے شافی بھی ہیں، یعنی کل روز قیامت ہماری شفاعت کا مجدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سنائے گی. یعنی ہم کمیاں کجیاں انسانوں میں ایز اے انسان ہو سکتی ہیں، لیکن ان گناہوں اور ان کیفیات کے ساتھ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور جہاں ہمیں اس دنیا میں ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہماری نجات دہندہ ہیں، وہ شافی یوم النشور بھی ہیں. کل قیامت کے روز بھی حضور کی ذات ہی ہماری شفاعت کا مجدہ سنائے گی. اسی کو اس لیے شاعر کہتا ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہتا ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں، وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو. اللہ رب العزت نے وسعتیں دی ہیں، خدا نے دامن محبوب کو.
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے میڈم کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا منظر جو ہے وہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے انبیاء، عرض کریں گے کہ اے انسانیت کے باپ، آپ انسانوں کی شفاعت کے لیے کچھ کریں. تو آپ فرمائیں گے کہ میں نہیں، کسی اور کو جو ہے وہ اس کا مجدہ دیا گیا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام جلیل القدر انبیاء کی طرف جایا جائے گا تو سب کہیں گے کہ یہ مقام عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودہ والا جو مقام ہے یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو عطا فرمایا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جو ہمیں جب ہم مشکل میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے تو حضور کی ذات ہے جو ہماری شفاعت کا اہتمام کرے گی. حضور کی ذات ہے جو ہمارے لیے مجدہ شفاعت بنے گی. آج کے جدید دور میں، آج کے جدید جو ہے وہ سائنس جو بتاتی ہے، آپ دیکھیے لوگوں نے ڈیجیٹل قرآن پاک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے. ایسے قرآن پاک ہیں کہ آپ جو ہے وہ صرف پریس کریں گے بٹن اور آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی آپ اس میں صرف جو ہے وہ کال کریں گے کہ مجھے سورہ واقعہ چاہیے، سورہ رحمان، سورہ ملک چاہیے، وہ ساری کی صورت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ سننا چاہیں گے سن سکتے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. ایون کہ یہاں تک ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ترقی کر لی کہ قرآن پاک ڈیجیٹل اس طرح ہو گیا کہ آپ ایک ایک لفظ پہ جب انگلی رکھتے جائیں گے تو وہ ریکال ہوتا چلا جائے گا. اس سے زیادہ بڑی خوبصورتی اور کیا ہوگی. منی قرآن پاک ہمارے پاس ہیں جو ہم اپنی پاکٹ میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. بڑا ٹائم میں جو ہے وہ ایسا کرتی تھی کہ میں قرآن پاک چھوٹا سا منی میرے پاس ہے، وہ میں اکثر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی. لیکن اب کیونکہ بے ادبی کا میں سمجھتی ہوں کہ شاید بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی اور مسائل نہ ہو جائے، تو میں نے ایک اسپیشل قرآن پاک جو ہے وہ بننے کے لیے دیا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ بہت جلد میرے پاس آ جائے گا جو میرے گلے میں جو ہے وہ لاکٹ کی صورت ہر وقت جو ہے میرے ساتھ رہے گا. تو یہ جو ہے وہ یہ میری ہیبٹ ہوتی تھی پہلے، اور جب سے وہ میرے پاس نہیں ہے نا، جب سے میں اس کو ٹریول میں نہیں اپنے ساتھ جو وہ لے کے جا رہی، تو تب سے مجھے نا میں پرسکون نہیں ہوں. جی مجھے ایسے کیونکہ عادت پڑ چکی تھی تو، لیکن کیونکہ ادب کا تقاضا تھا. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو جدید سوچ، یہ جدید سوچ نے اتنا آسانی کی ہے. آپ اندازہ کریں اسلام سب کے لیے دین ہے نا، یعنی اندھوں کے لیے، گونگوں کے لیے، بہروں کے لیے، جتنے معذور لوگ تھے ان کے لیے بھی ہے. ان ٹولز نے اور ان میں بہت ساری ایسی ایپس بنا دی گئی ہیں جو 360 کے نام پہ، اسلام 360 کے نام پہ ہمارے چیپا صاحب انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ایسی ایپس بنا دی ہیں کہ آپ کلک کرتے ہیں یا اپنے منہ سے، اب نبینا ہے کوئی تو اللہ پاک نے بنائی نہیں دی، لیکن قرآن کا ذوق اور شوق، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے نابینا حضرات جن کو بڑا ذوق ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کے تو پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے دیکھے آسانی کی، ٹیکنالوجی کی صورت میں، جدید سائنس کی صورت میں ان کے لیے آسانی کی کہ وہ ایک کلک کرتے ہیں، اپنی ساؤنڈ دیتے ہیں اس کے لیے، یعنی کوئی صورت پروننسیٹ کرتے ہیں یا کوئی ورڈ کرتے ہیں تو ان کے سامنے وہ ساری آیات آ جاتی ہیں. یعنی آج کے دور میں اگر کوئی بہنائی سے محروم ہے یا کوئی اور اسپیشلز لوگ ہیں تو ان سب کے لیے ریسرچ آسان ہوگی. ہمارا چونکہ یہ رہا ہے، ہمارا ایم فل کے تھیسس میں بھی ریسرچ سے رہا اور آگے بھی پی ایچ ڈی کے لیے ہو رہا ہے، تو اس میں ریسرچ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ جدید تقاضے جو ہیں وہ بروئے کار نہ لائے جاتے اور اس سوچ کو جو ہے وہ آگے جو ہے پروموٹ نہ کیا جاتا تو شاید ہمارے لیے بڑی دقت ہوتی اور اس حد تک ریسرچ ہو بھی نہ سکتی جو اسلام کو ایک ضخامت کے ساتھ باقاعدہ. یعنی آپ ڈیجیٹل لائبریریز دیکھیں جو باقاعدہ بنا دی گئی ہیں کہ وہاں لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کوئی بک ہے اس کا آتھر نیم جو کال کرتے ہیں یا کوئی ٹاپک کال کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کئی اس سے ریلیونٹ بکس آ جاتی ہیں، اس سے ریلیونٹ ساری ریسرچ آ جاتی ہے. ایک ورڈ آپ دیتے ہیں سسٹم کو تو آپ دیکھتے ہیں اس پہ بیسیوں ہزاروں سینکڑوں جو ہے وہ جو اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کے حوالہ جات آ جاتے ہیں. یہ سارا کب ممکن ہوا؟ جب آپ نے سائنس کو جو ہے وہ بروئے کار لائے. جدید سائنس کے تقاضوں نے ہی ہمیں قرآن کے قریب کیا ہے. اگر ہم نے ہونے کی سکت جیسے آپ ابھی فرما رہی ہیں کہ میں اس کے لیے اسپیشلی قرآن پاک کے لیے کر رہی ہوں، ہمارے پاس ہر
पॉकेट में मोबाइल है, मैं मोबाइल बड़ी में कुरान मुश्किलों पाक में थी, उसमें आपकी सोच होगी, मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के एक ऐसी पर्सनैलिटी निकाली जो कुरान पाक का जो है वो ये बनाते हैं डिजिटल, और मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा जी इतना मिनी कुरान पाक तो बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हम ये जो है वो आपको दे सकें। तो वो अब देखिए कि अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के करम के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। वो जैसे पहुंचता है तो वो लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन होगी। जी हाँ, वो आपका जब होता है कंप्लीट तो आप जरूर ऑडियंस के साथ भी अपने शेयर करूंगी, बिल्कुल नाजरीन के साथ भी शेयर करें, उनके लिए भी एक बड़ी मोटिवेशन होगी। और बहुत सारे आपकी तरह जो आपको सुनते देखते हैं वो ज़ौक भी रखते हैं इस हवाले से, वो भी आपसे तो कांटेक्ट करके तो इसको करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें जो है ये दरअसल दीन को समझकर, दीन को समझकर जदीद टेक्नोलॉजी से सहारा लेके अपने दीन को आसान करने के तरीके हैं कि हम आसानी के साथ कैसे दीन पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों को भी उसकी तरफ ला सकते हैं। यानी आज अगर किसी कोई अपने घर में बैठा कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे की तरबियत करूं, तो मैं देखता हूं कि बच्चों के लिए बाकायदा हमारे यहाँ ऐप्स में जो है वो टैबलेट्स में जो ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं जहां बाकायदा बच्चे की जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है बेसिक में, वो बाकायदा कलरफुल करके, यानी बच्चे की ऐसी गाइडलाइन उसको दी जाती है कि वो कलरफुल अंदाज में जो है उसको कर सकता है। और फिर बच्चों की आसानी के लिए जो है वो घर में आपको किसी की हेल्प लिए बगैर घर में आप बच्चे को खुद टीच कर सकते हैं, खुद आप कुरान पाक की तालीमात दे सकते हैं, आप अहादीस के हवाले से एथिक्स से मुतालिक जो है वो चीजें दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आसान करके दी हैं हमें टेक्नोलॉजी ने, जदीद साइंस ने। यानी इस्लाम जो है वो जदीद साइंस से दूर नहीं है और जदीद साइंस इस्लाम के बगैर कुछ नहीं है। दरअसल ये दोनों लाजिम और मलजूम है। ये दरअसल इस्लाम फिक्र और सोच है और जदीद साइंस सोर्स है, ये जरिया है कि जिससे उस टाइम में देखें प्रोफेसर साहब कि एक सिर्फ कंघी इजाद हुई और वो थी वुड की, और आज लेटेस्ट कंघियां मौजूद हैं जो डिजिटल हैं, जिनके बटन दबाएं तो वो आप स्ट्रेटनर के तौर पे इस्तेमाल कर लें, बाल सीधे हो जाएंगे, कर्ल्स करना चाहें तो कर्ल्स हो जाएंगे। ये सब उसी से इजाद हुई ना। आज जदीद दौर में जदीद तकाजों के हिसाब से आप अपने आप को जिस तरह मर्जी खूबसूरत बना सकते हैं। तो अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है, और हुक्म भी यही कि अपने आप को साफ सुथरा और खूबसूरत रखें। कह दिया गया कि सफाई निस्फ ईमान है, निस्फ ईमान, आधा ईमान आपका यानी कि रह गया। अगर आपने अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखा, आप खूबसूरत कपड़े नहीं पहनते, आप नहाते धोते नहीं, आप अपने आप को साफ नहीं रखते। अक्सर लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि ज्यादा डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, तो वो उनका सबसे पहले तो नहाना बंद होता है, उसके बाद उनके अच्छे कपड़े जो है वो कहीं साइड पर हो जाते हैं और वो एक ही कपड़ों के साथ जो है वो घूमते रहते हैं मजनू बनकर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको चेंज करता है इस्लाम। जी हाँ, क्योंकि इस्लाम का इस्लाम ने तो कहा, ही नहीं। इस्लाम ने तो कहा बाकायदा, कुरान करीम ने फरमाया अल्लाह पाक ने कि पाकी जो है वो बड़ी लाजिम व मलजूम की है, और पाकी को अपनाने का हुक्म दिया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, यानी ईमान की शर्त भी करार दिया उसको। और फिर दूसरे मुकाम पर हुजूर ने फरमाया ये आधा ईमान है, यानी ये हमारे यहाँ तबीयत में नफासत भी लाता है। और इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन या इस इंसानी रिप्रेजेंटेशन को कह लें कि आप इंसान भी तो अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक है ना, ये उसका शाहकार है। तो ये खूबसूरत, अल्लाह पाक खुद जो है वो खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। उसने देखें इंसानियत के लिए अपना महबूब कितना खूबसूरत बनाया, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कैसी खूबसूरत बनाई। जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाके करीमाना को, आपकी सीरत और आपकी सूरत को देखता गर्विदा हो जाता। आपको मैं इसके हवाले से वाकया सुनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आपको यानी ये आईना है ना हमारे सामने, साइंस में आज आईना है, हम देख के बनाते हैं, संवारते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी अल्लाह ने आईना बनाया था। सुभान अल्लाह। क्या था कि सहाबा इकराम के मजमे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आप बैठे थे कि अबू जहल आ गया, आकर कहने लगा बड़े गजबनाक अंदाज में कहने लगा, ए मोहम्मद माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह, कहने लगा मैंने तुम जैसा कोजा आज तक कोई नहीं देखा। देखता क्या, कायनात में तुम्हारे जैसा कोजा पैदा ही नहीं अल्लाह ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सद्दक़ता, तुमने सच कहा। सहाबा इकराम को इस हवाले से गुस्सा आया, आप लेकिन उधर रिलेशन भी था चचा होने का, तो आपने सब्र किया। चंद लम्हों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले आए, आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं आज तक।
دیکھتی کیا آپ جیسا حسین اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا, بنائے گا بھی نہیں. حضور نے پھر فرمایا صدقتا. صحابہ اکرام تعجب میں ڈوب گئے. اب عرض کی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے کہ پہلے ابو جہل آیا تو اس نے بالکل اپوزٹ بات کی, سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو انہوں نے مختلف بات کی, آپ نے دونوں کے ساتھ صدیق لگتا ہے تو دونوں نے مختلف بات کی, آپ نے دونوں کی بار صدقتا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں ایک آئینہ ہوں, جو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے. ارے واہ سبحان وہ ابو جہل آیا تھا, اس نے مجھے دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا, اسے اپنے عیب نظر آئے تو اس نے یہ کہا, میں نے اس کے لیے بھی صدقہ فرمایا. سیدنا صدیق اکبر آئے تو انہوں نے میرے میں اپنا چہرہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا, ان کے لیے بھی صدقہ فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ پوائنٹ ہے, جی ہاں وہ رہتی قیامت تک دنیا کے لیے یہ بہترین پوائنٹ ہے کہ حضور کی ذات کیسی آئینہ ہے. اسلام نے کیسا آئینہ دیا ہے کہ انسان جو ہے اگر اپنے اخلاق میں دیکھے یعنی جیسا خود ہوتا ہے اسے دوسرے ایسے نظر آتے ہیں. یعنی کہ آپ جو دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں ایکچوئل وہ نہیں ایسا, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں تو اس لیے آپ دوسرے کو اس پر پرکھتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں. آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ آپ اچھے ہیں, جی ہاں. آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں تو آپ میں ہی کوئی خامی موجود ہے جس وجہ سے ہم کرتے ہیں. وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے کہ اگر ہم ان سے جڑ جائیں, اگر ہم ان سے دین سیکھ لیں, اگر ان کے اخلاق کریمانہ جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نجات دہندہ ہے, یہاں دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی. قیامت کا میں منظر آپ کے سامنے دنیا میں جتنی مرضی آپ جدت لیں, جتنے آپ مرضی ماڈرن انسان بن جائیں, آپ کو پلٹ کے جانا اللہ کی طرف ہی ہے. اللہ ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا ضرور لے کر آتا ہے کہ جس وقت آپ تڑپتے ہیں, آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا اور اس وقت صرف اللہ ہوتا ہے. جب آپ جو ہے وہ رو کر جو ہے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, میں آج کے ماڈرن لوگوں کو دیکھتی ہوں, میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ان کا اینڈ تو اللہ کی طرف ہے, سٹارٹ کیوں اللہ کی طرف سے نہیں کرتے, کیا وجوہات ہے؟ حقیقتاً انسان کا آغاز بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے پیدا کیا, ہمارے ہاں مسلمانوں میں اذان دی جاتی ہے, اقامت کہی جاتی ہے, نام دیا جاتا ہے, آغاز ہو گیا. اور جب انجام کی طرف بھی پلٹتا ہے, جیسے آپ ابھی فرما رہی تھی کہ انسان روتا ہے, کراتا ہے, کیونکہ اپنے عیب اپنی برائیاں یہ سب کچھ نظر آتا ہے نا, تو انسان روتا کراتا ہے کہ میں نے زندگی کس پر گزاری, کس طرح گزاری. تو اب انجام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں جب وہ نظر آتا ہے تو تب بھی میں اپنے آڈینس کو, اپنے ناظرین کو آپ کے توسل سے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بھی اگر کوئی سہارا ہے تو وہ سہارا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات نے اپنے بندے کو جس سے وہ اتنا پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر کا, ان بندوں کے لیے اللہ پاک نے بہانے بنائے, ہیلے بنائے. یعنی اسان یا باسا کا ربو کا مقام محمودہ فرما کر اللہ پاک نے حضور کو وہ مقام دیا. وہ مقام کیا ہے کہ کل قیامت بپا ہوگی, اس میں نفسا نفسی اور افراتفری ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو نہیں پہچان رہے ہوں گے, یہ عالم ہوگا قیامت کا. تو ایسے میں اگر کوئی ذات کام آئے گی تو وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ سب انبیاء کے پاس ان کی امتیں جائیں گی, عرض کریں گے اشفانی یا نبی اللہ, اشفانی یا نبی اللہ. تو تمام نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, ہم نہیں ہمارے سوا کوئی اور ہے جو شفاعت کرنے والے ہیں. سب چلتے چلاتے انبیاء اور ان کی امتیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں گے, حضور سے عرض کریں گے اشفانی یا رسول اللہ, اشفانی یا نبی اللہ. جہاں سارے کہہ رہے تھے اذهبوا الی غیری, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا, آؤ میں تمہاری شفاعت کر دوں, آؤ میں تمہاری سفارش کر دوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں وہ جو مقام محمود اللہ نے عطا فرمایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھنے کی بجائے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اب سجدے میں چلے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں وہاں بھی گڑ گڑاتے رہیں گے کہ یا رب ذوالجلال میری امت کو بخش دے, میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے. ان حالات کو جو ہے وہ پکچرائز کرتا ہے شاعر, کہتا ہے خدا بولے گا بول میرے حبیبہ, ذرا لب تو اج کھول میرے حبیبہ, پلکاں تے کیوں جل ملائے نے اتھرو, تیری اکھاں وچ کانوں آئے نے اتھرو, ہنے پی کے رکھ دیاں انہاں نوں میں دل بر, جنہاں تینوں دنیا تے مارے سی پتھر, تیرے سامنے جان گے سارے پھنڈے, جنہاں تینوں دنیا تے مارے, جنہاں تینوں دنیا تے کھلارے, تیرے راہ وچ کھلارے سی کنڈے, غضب دے چلاواں انہاں تے میں آرے, تو کرتے صحیح دشمناں ول اشارے, میں سننا پیا ہاں تو کہہ جو بھی آنا ہے, کیویں دس نواسے دا اج بدلا چاہنا ہے. محرم الحرام گزرا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, اللہ پاک فرمائے گا میں سننا پیا ہاں تو کہہ جو بھی آنا ہے, کیویں دس نواسے دا اج بدلا چاہنا ہے, میں لاواں گا اس کہانی دا بدلا, تیری آل تے بند پانی دا بدلا, غضب دے
چلاما اناتے میں آرے تو کرتے سہی دشمنا ول اشارے میں سننا پیا ہاں تو کہہ جو ویا نے کیویں دس نواسے دا اج بدلا چانا ہے میں اونو محمد دے قاتل بلا کے دوزخی سٹانگا سارے لے آ کے تیرا رون بلے ہی میلا نے کیوں ہے میرے شام نہیں آج پریشان کیوں ہے کوئی شک نہیں. ایسے میں آقا کہیں گے پھر آقا نے کہنا ہے محشر دے ججنوں نبھاواں گا مولا میں امت دی لجنوں یزیدہ دا دینی مکاپ رولا ابو جہل جانے تے تو جانے مولا کیونکہ میں نہ بدلے تے خوش نہ سزاواں تے خوش ہاں میں تے فقط تیری عطاواں تے خوش ہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان سے مبعوث کیے گئے ہیں نا تو وہ رحمت ہے حضور کی. فرمائیں گے میں نہ بدلے تے خوش نہ سزاواں تے خوش ہاں میں تے فقط تیری عطاواں تے خوش ہاں. جے خوش کرنا چاہنا ہے محشر دے قاضی جے چاہنا ہے مولا میں ہو جاواں راضی جے چاہنا ہے یار اج تیرا مسکراوے گناہگار نو بس کوئی ہاتھ نہ لاوے گناہگار نو بس کوئی ہاتھ نہ لائے. یہ ہے میسیج اس کا کہ گناہگار بھی ہیں تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. گناہگار ہو بھائی انسان ہونے کے ناطے ڈاکٹر صاحبہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن گناہگار ہو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ دہلیز محمد سے ہوتے ہوئے آؤ. ہوتے ہوئے آؤ یہ وسیلہ ہے, وسیلے کے علاوہ نہیں ملنا. اللہ نے حکم دے دیا کہ دعا بھی مانگنی ہے تو اول آخر درود پاک پڑھ کے دعا مانگنی ہے تو قبول ہوگی ورنہ کہ وہ بیچ میں ہی رہ جائے گی دعا. یہی ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا, ہم سب کو نہیں آتا. جب تک آپ درود پاک کے جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش نہیں کریں گے. اب ایک دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات کہ اللہ بھی خود درود پاک پیش کر رہے ہیں اور انسان سے بھی وہی کام جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جتنا جو ہے وہ کریں گے اتنا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. یعنی اللہ پاک جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے معبود برحق ہے, بالکل کوئی چیز آپ بتائیں اللہ وہ کرنے والا ہو سب اللہ کے لیے کی جاتی ہیں. ہمیں عبادت و بندگی کے لیے فرمایا تو اس کی بندگی یعنی وہ معبود برحق ہے, اسے کسی کی رضا نہیں چاہیے, وہ کسی کی بندگی نہیں کرتا. پوری دنیا بنا دی, کائنات بنا دی, ہر چیز کا خالق مالک ہے, سب کچھ وہ ذات ہے کہ جو سارے اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کی بارگاہ میں. اس ذات نے فرمایا صدقات دیتے ہیں, ہم خیرات کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ بڑے بڑے دکھاوے کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے تو ایسے صدقات اور خیرات کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسی نمازوں کی تو ضرورت ہی نہیں کہ جس کو تم دکھا کر پڑھو اور دکھاوے کرو. تو یہ چیزیں ہیں. وہ ذات جو ہے جس نے تخلیق کیا کچھ بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کہتا ہے میں اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں اور پھر سب کو نہیں اس میں بلایا. اللہ پاک نے بھی اس میں بھی اسپیسیفائی کر دیا, فرمایا صرف ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا میں پڑھتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ میرے فرشتے پڑھتے ہیں. تم میں سے انسانوں تم میں سے صرف ایمان والوں کو دعوت دے رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ محبت کا ہے, یہ پیار کا ہے, یہ میرے محبوب کا معاملہ ہے, دعوت عام نہیں ہے بلکہ یہاں صرف وہ ہے جو ایمان دل میں رکھتا ہے وہ میرے محبوب پہ درود پڑھے. ادھر وہ درود پڑھتا جائے گا ادھر وہ سنورتا جائے گا. اچھا جدید سائنس ہے, جدید دور ہے, کچھ بھی ہے, درود پاک کے فضیلت فضائل جو ہے وہ ہمارے پاس جس طرح سے سیف ہیں وہ رہتی دنیا تک ویسے ہی رہیں گے قائم اور دائم. تو جو چیزیں ہمارے پاس گفٹ کے طور پہ ہیں ہم ایٹ لیسٹ ان کو تو اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ جدت اور یہ سب چیزیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہیں گی لیکن اپنی پرسنالٹی میں جدت لانے کے لیے یہ چیزیں جو ہمیں کرنی ہے ہم وہ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ جو آپ کی جدید سائنس اور دین تھا نا یہ دراصل اس طرح ریلیٹ ہے کہ جدید سائنس آپ کی ظاہر پر اپلائی ہوتی ہے, یعنی معاملات دنیا میں ہم وہ کرتے ہیں. درود پاک آپ کو باطن میں یعنی اندر سے نکھارتا ہے, جدید سائنس نے دیکھو چیزیں سوار دی نا, ماڈریٹ کر دی, بہتر سے بہتر پیش کر دی, اور درود پاک انسان کو باطن میں بہتر سے بہتر کرتا ہے, جدید کرتا ہے, نکھارتا ہے, سنوارتا ہے کہ جس سے کیا ہوگا کہ جہاں ظاہر میں انسان مضبوط ہو گیا سائنس کے ساتھ باطن میں مضبوط ہو جائے گا درود کے ساتھ, اور پھر وہ مضبوطی انسان کی جو باطن کی ہے وہ اس کے چونکہ روح کی تازگی اور بریدگی کا سبب بنتی ہے. اور جدید سائنس جو ہے وہ انسان کے ظاہر پر اپلائی ہو کر اس کے ظاہر کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے, یعنی دنیا گزارنے میں معاملات کرنے میں جدید سائنس کا سہارا لے کے ہم جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا یہ دین اور دنیا دونوں کو سمجھ کر ان کی اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنی ہے کہ جدید سائنس جو ہے وہ ہمیں دین میں سپورٹیو ہے. جدید سائنس جو ہے وہ ہمیں دین میں آسانیاں دیتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے ایک میتھڈ رکھا ہے قرآن پاک میں فرمایا اسری یسرا, آسانیاں ہے.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آسانیاں پیدا کرو. وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جدید سائنس جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے. ہمیں بہر صورت اس آیت کے اکارڈنگ جدید سائنس کو اپنانا ہے، اس سے ہمیں مدد لینی ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرنے میں کامیاب ہوتے تو گناہ گاروں کی بخشش کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کا بڑھاپا آ جائے اور ایسا ٹائم آ جائے کہ بس آخری وقت چل رہا ہے اور اس وقت میں آپ تڑپ تڑپ کے سسک کے اللہ کے آگے جو ہے وہ التجا کر رہے ہو، ساری زندگی آپ نے جو ہے وہ گناہوں میں گزار دی اور آپ کو وقت ہی نہیں ملا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی معافی جو ہے وہ طلب کریں، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ جہاں تک ہماری نالج کام کرتی ہے یا مجھ ناقص کی، میں تو اس لیول پہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پڑھنے کا شوق اور ذوق تو رکھتی ہوں، تو یہاں تک تو بات آ جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو آخری دم میں آ کر سب سے معافیاں مانگ رہے ہوتے، تلافیاں کر رہے ہوتے، ساری زندگی لوگوں کو تنگ کیا، تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں دیں، اور جب خود اذیت میں آئے تو تڑپ پڑے، ایسے لوگوں کے لیے کیا آرڈر؟ اصل میں پہلے تو تھا، یعنی جب جدت نہیں تھی نا، دور کے تقاضے بدلے نہیں تھے، جب فرسودہ تصورات اور پرانا زمانہ تھا، جب سورس نہیں تھے کمیونیکیشن کے، ابلاغ کے، تو تب کے لیے تو یہ تھا کہ جو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر کسی تک دین نہیں پہنچا تو وہ اس کے حوالے سے جواب دہ بھی نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان ایجوکیٹ ہے، آج کے دور میں اگر کوئی جو ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں کر رہا، آج کے دور میں اگر اسلام کو سمجھ نہیں رہا، تو یہ اس کی اپنی کاہلی ہے، سستی ہے، لا علمی ہے، جہلیت ہے. صحیح بات ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج جب آپ کو گھر بیٹھے ایک کلک پر آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور اپنے تصورات کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی وہ تصورات کے جو آپ نے پہلے سے بنا رکھے تھے، جو دین سے آری کرتے تھے آپ کو یا دین کی اسپرٹ کے ساتھ نہیں تھے، آج آپ کو دین کی تعلیمات دینے کے لیے بہترین ذرائع ہیں. وہ پروگرامز کی صورت میں ہے، سوشل میڈیا کی صورت میں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہے. ان سارے سورسز سے آپ کو جو ہے وہ تعلیمات دی جاتی ہیں. اگر ایسے میں کوئی وہ نہیں سمجھ سکتا تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے کمیٹڈ ہوتے ہیں، سخت سوچ کے ساتھ اپنی ذہنیت بنائی ہوتی ہے، تو وہ پھر نہ معاف کرتے ہیں، نہ خود معافی طلب کرتے ہیں. جب انسان کا اینڈ آتا ہے، جیسے آپ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی، تو پھر اس کو بیتے حالات اور لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو کیا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. پھر وہ اس کو بڑا بھیانک لگتا ہے، وہ ڈراؤنا خواب لگتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تصورات کو بہتر کریں، معاف کرنے کی اپنے اندر جو ہے وہ طبیعت پیدا کریں کہ ہم کسی کو معاف کریں، اور پھر خود بھی اگر کسی کے حوالے سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو ہم خود بھی معافی طلب کریں. بڑے بہترین دو جملے ہم ویسے تو ان کے لیے باتیں کرتے ہیں، سوری، تھینک یو اور سوری. دیکھیں نا ہمارے ہم ویسے باتیں کرتے ہیں نا مغرب کے حوالے سے، تو مغرب نے یہ دو بڑے شارٹ ورڈز لیکن بڑے جامع دیے ہیں، تھینک یو اور سوری. اگر ہم اپنی طبیعت میں کر کے سوری کر لیں، اگلا بندہ مسکرا، اگر ہم اپنی طبیعت میں تھینک یو اور سوری لے آئیں تو ہماری آنکھ بند کرنے سے پہلے آسانی ہوگی. یعنی ہم اس حوالے سے بڑے مطمئن ہوں گے کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. انسان ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ بولنے میں ہو جاتی ہے تو سوری اس کے لیے بہترین ہے، اس کا دل جیتنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے. ہم یہ ورڈز اگر اپنا لیں نا، جیسے جدید اسلام اور جدید سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، اسلام اور جدید سائنس کی، تو اس جدید سائنس میں یہ دو لفظ بھی ہم اپنے پلے باندھ لیں اور ساتھ رکھ لیں، تھینک یو اور سوری. یہ ہمیں مشکلات اور ساری لائف آسان کر دیتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ نے اسلام اور جدید سائنس کے تقاضے، اس پر آپ نے جو ٹاپک پہ بات کی، اس کو ہم نے بڑا ریلیٹ کرتے ہوئے، معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی بھی، خود بھی سمجھنے کی اور یہ انفارمیشن تمام لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی. اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے یہ آپ بتائیں گے، آپ کے کمنٹس بتائیں گے. یوٹیوب پہ آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیے تو آپ کو میرے تمام پروگرامز مل جائیں گے. وہاں کمنٹس بھی کیا کریں اور ساتھ آپ لائک بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ
ساتھ اکثر اوقات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا یا ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے کی کمی ہے. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ واقعہ. اگر آپ اس کو رات کو پڑھ کے سوئیں گے تو یہ اتھینٹک بات ہے, اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو سورہ واقعہ کا ورد کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اللہ اس کو اپنے غیب کے راستوں سے جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے. تو اگر ساری قوم, ساری عوام جو اس وقت جو ہے وہ رزق کے لیے تڑپ رہی ہے یا پریشان ہے, اگر آپ ڈیلی یہ پڑھنا شروع کر دیں, کسی کی اجازت لے لیں یا جیسے بھی آپ اس کو جو ہے پڑھنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہے وہ آسان ہو جائیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.